सबसे पहले उस्मान फांसी चढ़ेगा। नहीं बच पाओगे उस्मान, इन सारे दुश्मनों को मार डालो, जीना हराम कर दिया है इन्होंने। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तुम निकोला। मार दिया जाए। अल्लाह के सिवा कोई फातिह नहीं। जल्दी करो, जल्दी 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 लटका दो। उस्मान की तरह होगा, उसे भी फांसी पर लटकाया। अल्लाह पाक ने हम लोगों के लिए शहादत को पसंद किया। सल्जूक के वजीर को कत्ल करने की कोशिश। तुम्हारी यजीदियत आश्कार हो चुकी है। अब जल्दी करो, जल्दी। अल्लाह के सिवा कोई फातिह नहीं। किस के आगाज में सल्जूकी सिपाही उस्मान को फांसी घाट की तरफ लेकर आते हैं। वज़ीर आलम शाह अपनी शैतानी मुस्कुराहट के साथ उस्मान का इस्तकबाल करता है। निकोला भी अपने सिपाहियों के हमरा वहां पर आता है। लोगों के हजूम में उस्मान के सिपाहियों को लकड़ी के तने के साथ बांधकर उनके गले में रस्सी डाल दी जाती है। वज़ीर आलम शाह निकोला से कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हो। निकोला कहता है कि मैं ऐसा लम्हा कैसे जाया कर सकता था। हरमनकाया किले पर कब्जा करने के बाद सीधा मैं यहीं पहुंचा हूँ और आज तो ये मेरे लिए ईद का दिन है। इसके बाद उस्मान को चबूतरे पर चढ़ाया जाता है और उसके गले में रस्सी डाल दी जाती है। इसके बाद वज़ीर आलम शाह ऊपर चढ़ता है और कहता है कि उस्मान ने शहनशाह के साथ हमारी दोस्ती खराब करने के लिए बहुत से गलत काम किए और इसने सल्जूक रियासत के साथ गद्दारी की। नीचे से निकोला मुसलसल चिल्ला रहा होता है कि जल्दी करो, देर नहीं करो। वज़ीर आलम शाह कहता है कि इस रियासत के साथ गद्दारी करने वालों को सजा देने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और जो कोई भी सल्जूक सल्तनत के खिलाफ काम करेगा उस्मान की तरह फांसी चढ़ने के लिए तैयार हो जाए। और उस्मान से कहता है कि अब तुम अपनी इस नाफरमानी की कीमत चुकाने वाले हो। अगर तुम मेरी बात पहले ही मान लेते तो आज तुम इस वक्त इस हालत में मौजूद न होते। तुमने सल्जूक सल्तनत के वजीर को कत्ल करने की कोशिश की और अब तुम इसकी सजा पाने वाले हो। वजीर के बाद उस्मान ऊंची आवाज में कहता है कि मेरे बहादुर सिपाही बुज़दिलों की तरह जीने की बजाय अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद होने पर राजी हैं और बुज़दिलों की तरह जीना तुम्हारा काम है और हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई गालिब नहीं और हम लोग अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाते। इसके बाद उस्मान कलमा शहादत पढ़ता है। इसके बाद वज़ीर आलम शाह आगे बढ़कर उस्मान के नीचे से मेज हटा देता है। उस्मान तड़पने लगता है और इसका सांस घुटने लगता है। ये सब देखकर उस्मान के सिपाही बेचैन हो जाते हैं। इतने में दूर से एक तीर आता है और उस्मान के गले में मौजूद रस्सी को काटता चला जाता है। वज़ीर आलम शाह कहता है कि कौन है और ये किसने किया है। जिसने तीर मारा होता है वो शख्स कहता है कि सुल्तान मसूद ने ये किया है, मैं इनके हुक्म से यहाँ पर आया हूँ। नीचे पड़ा हुआ उस्मान अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश करता है। सल्जूकी सिपाही आगे बढ़ता है। वज़ीर आलम शाह से कहता है कि तुम ये सब कैसे कर सकते हो। उस्मान वो बागी है जिसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की और उसे कत्ल करना मेरे लिए वाजिब है। वो सिपाही कहता है कि ये सुल्तान मसूद का हुक्म है, उन्होंने इसको कोने लाने के लिए भेजा है और अगर इनको कत्ल करना होता तो हम उस्मान को फांसी के फंदे से हरगिज न बचाते। वज़ीर आलम शाह कहता है कि सल्जूक सल्तनत के लिए वज़ीर की जिंदगी से ज्यादा एक बागी की जिंदगी की ज्यादा अहमियत है। सिपाही कहता है कि ये सुल्तान का हुक्म है और अगर आप अब भी उस्मान को कत्ल करते हैं तो इसे बगावत समझा जाएगा और मैं उस्मान को नहीं बल्कि आपको लेकर जाऊंगा। इसके बाद सल्जूक सिपाही अपने साथियों से कहता है तो वो उस्मान और उसके साथियों को रस्सियों से आजाद करते हैं और निकोला अपना समूह लेकर रह जाता है। इसके बाद वो लोग उस्मान को लेकर वहां से चले जाते हैं। उस्मान उस सल्जूकी सिपाही से कहता है कि तुमने मेरी और मेरे सिपाहियों की मदद की, तुम्हारा शुक्रिया। सिपाही कहता है कि मेरा मकसद आपकी और आपके सिपाहियों की जिंदगी बचाना नहीं था। ये सुल्तान मसूद ने हुक्म दिया था कि कोनिया में आपका फैसला किया जाए। उस्मान कहता है कि जब से वजीर यहाँ पर आया है ये यहाँ पर झूठ बोलता रहा और ये कहा कि ये सुल्तान मसूद का हुक्म है, तब ये अदालत कहाँ पर थी। वो सिपाही कहता है कि सल्तनत ना अपनी मर्जी के मुताबिक जल्द पहुँचती है और ना ही देर से, लेकिन अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये सुल्तान की मर्जी से है। इसके बाद वो लोग इसको लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद निकोला वजीर आलम शाह से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि जल्दी करो, अगर तुम ये सब पहले कर देते तो ऐसा न होता। वजीर आलम शाह को नूर से पूछता है कि इस चाउश को कैसे मालूम हुआ कि हम उस्मान को फांसी देने वाले हैं। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ को नूर ने चाउश को बताया कि वजीर आलम शाह सुल्तान
مقصود کے علم میں لائے بغیر یہ کام کر رہے ہیں اور وہ بغیر کسی ثبوت کے عثمان کو پھانسی دینے والے ہیں۔ چاوش کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم شاہ کا مقصد اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ کنور اسے کہتا ہے کہ کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے تم تک یہ خبر پہنچائی ہے، حتیٰ کہ عثمان صاحب کو بھی یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ چاوش کہتا ہے کہ تم بالکل فکر مت کرو، اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں ہوگا۔ منظر پلٹتا ہے اور کنور وزیر اعظم شاہ سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیلجک میں بھی ہر طرف آپ کے جاسوس موجود ہوں۔ وزیر اعظم شاہ کہتا ہے کہ کونیا میں اور اس عمارت میں سلطان کی آنکھ اور کان میں ہوں۔ دوسری طرف نکولا کے لوگ ماری اور کارنیلیا کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ کارنیلیا کہتی ہے کہ ماری صاحبہ ہم لوگ کیسے بچیں گے، اب تو کوسس صاحب بھی موجود نہیں۔ ماری کہتی ہے کہ تم ڈرو مت، ابھی ترگت صاحب موجود ہیں، کوئی نہ کوئی ہمیں ضرور بچا لے گا۔ اتنے میں دور کہیں سے تیر آتے ہیں اور سپاہیوں کو لگتے ہیں اور وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ تیر مارنے والے ترگت اور اس کے سپاہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں گروپوں میں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ لڑائی کے دوران میں نکولا کے مزید سپاہی وہاں پر آ جاتے ہیں، جس سے ترگت کہتا ہے کہ اب ہم لوگ پیچھے ہٹیں گے، اور وہ ماری اور کارنیلیا کو ساتھ لے کر وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نکولا کا آدمی کہتا ہے کہ جلدی ڈھونڈو ان کو، ہم ان کو ڈھونڈے بغیر ہرگز واپس نہیں جائیں گے۔ دوسری طرف کئی خواتین سپاہیوں کو لے کر جنگل میں عثمان کو بچانے کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ ملعون خاتون سپاہیوں سے کہتی ہے کہ آج ہم عثمان کو لیے بغیر ہرگز واپس نہیں جائیں گے، اور کون ہے جو ہمارے ساتھ آئے گا؟ سب سپاہی اپنے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔ بران بھی چھپ کر ان سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگلے سین میں سپاہی ترگت کو بتاتا ہے کہ قلعہ دار کے سپاہیوں نے ہمارے نشانات کھو دیے۔ ترگت کہتی ہے کٹ۔ ترگت کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اس کے بعد وہ ماری سے کہتا ہے کہ اب میں تمہارے بھائی کا کیا کروں، میں جانتا تھا کہ اس پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ماری کہتی ہے کہ نہیں ترگت، اس بار تم غلط ہو، میرے بھائی نے غداری نہیں کی، ان کی تو اپنی زندگی خطرے میں ہے۔ ان لوگوں نے بھائی جان اور عثمان صاحب کو پکڑ لیا ہے اور اب وہ بھائی جان کو قسطنطنیہ لے کر جائیں گے۔ ترگت اسے کہتا ہے کہ کیا تم جانتی ہو کہ وہ دونوں اس وقت کہاں ہیں؟ ماری کہتی ہے کہ نہیں، میں اس بارے میں نہیں جانتی، نکولا اور وزیر نے ہمارے قلعے پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اور ترگت سے پوچھتی ہے کہ تمہیں میرے اغوا کا کیسے پتہ چلا؟ سین فلیش بیک میں چلا جاتا ہے، جہاں پر سپاہی ترگت سے کہتا ہے کہ اگر آپ یہاں پر نہ آتے تو ہم سارا ٹیکس جمع کر چکے ہوتے۔ ترگت کہتا ہے کہ یہ عثمان صاحب کا حکم ہے، عثمان صاحب نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ نکولا نے کائی قبیلے پر حملہ کر دیا اور ہماری خاتون کو اغوا کر لیا، اور وہ ان کو ایناگول کے راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ترگت انتہائی غصے میں آ جاتا ہے۔ منظر پلٹتا ہے، ترگت ماری سے کہتا ہے کہ ہم تمہارے بھائی کو بھی بچا لیں گے اور سردار عثمان کو بھی، لیکن پہلے ہم لوگ کوسس کو بچائیں گے، کیونکہ ہمیں اس کی اور اس کے سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ کب تک انتظار کروں میں؟ ایک ہفتے بعد میرے لالا سے شادی ہے اور تم مجھ سے کام ڈاؤن ہونے کا کہہ رہے ہو۔ جانا غصے سے اپنے کمرے میں ٹہلتی ہوئی بول رہی تھی، پھر رک کر کچھ سننے لگی۔ عزیز جمال، میں تمہارے نکاح میں ہوں، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کی بات کے رد عمل میں الفاظ چبا چبا کر بولی۔ مقابل کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ جانا نے درشتگی سے اس کی بات کاٹی۔ میں کچھ نہیں جانتی، تم بس۔ جانا بول ہی رہی تھی جب کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ وہ بے اختیار پلٹی۔ سامنے مزمل کا چہرہ دیکھ کر اس کا اپنا چہرہ زرد پڑ گیا۔ لالا الفاظ اٹک ٹک کر نکلے، تم عزیز کے نکاح میں ہو اور مجھ سے نکاح کر رہی ہو۔ مزمل اس کا بازو دبوچ کر گھرایا۔ اسے عزیز جمال اور جانا کے بارے میں معلوم تھا، بلکہ جانا نے ہی بتایا تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، مگر نکاح کا نہیں پتا تھا۔ وہ لالا میں نے منع کیا تھا، مگر بابا اور تبریز کاکا نہیں مانے۔ جانا من منائی۔ بابا اور داجی جانتے ہیں تمہارے اس کارنامے کے متعلق۔ وہ ابھی بھی اسی انداز میں بولا۔ نہیں، جانا شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ یہ سن کر اس کا دماغ سوانحے پر پہنچ گیا۔ ایک جھٹکے سے جانا کو چھوڑا۔ تم مزمل نے دانت پیسے۔ پلیز اللہ کچھ کریں، بابا اور تبریز کاکا کو معلوم ہوا تو مجھے طلاق دلوا دیں گے۔ جانا اپنا بازو پکڑ کر روتے ہوئے ملتجی ہوئی۔ آئی ڈیم کیئر، تمہارا پرابلم ہے، تم خود ہی سورٹ آؤٹ کرو۔ اسے طلاق لو یا بھاگ جاؤ، مجھے اسے کوئی کنسرن نہیں ہے، سمجھی تم؟ مزمل نے انگلی اٹھا کر کہا۔ ٹھا دروازے کی زوردار آواز سے وہ سہما کر رہ گئی۔ طلاق لے لوں یا بھاگ جاؤں؟ مزمل کے الفاظ اس کے دماغ میں باز گشت کرنے لگے۔
اپنے کمرے میں آ کر تو چہرے پر پہلے وہ تاثرات محفوظ تھے۔ کل سے یونیورسٹی شروع تھی، اسی لیے وہ پیکنگ کر رہا تھا۔ غصے میں اسے آئیڈیا دے تو آیا تھا، اب اسے فکر لگی ہوئی تھی کہ اس کے دماغ میں کچھ بیٹھا کہ نہیں۔ اب وہ اپنا بیگ اٹھا یوسف زئی اللہ سے نکلا، بیگ ڈگی میں رکھا اور فرنٹ سیٹ سنبھالی۔ وہ دل ہی دل میں دعا گو ہوا، یا اللہ پلیز ماہین کو کچھ پتہ نہ ہو۔ گاڑی اپنی منزل کے جانب گامزن تھی۔ ماہین اپنے گھر پہنچ چکی تھی، اس نے عائش کو بھی باخبر کر دیا تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے 2 دن وہ جان بوجھ کر نہیں گئی اور چپ رہنے لگی۔ عمیر صاحب نے بارہا پوچھا مگر وہ مسکرا کر ایسا کچھ نہیں ہے کہہ کر ٹال دیتی۔ پھر وہ ایک باپ تھے جو اپنے اولاد کے رویوں سے بخوبی واقف تھے۔ آج ماہین کو عمیر صاحب نے زبردستی یونیورسٹی بھیجا تھا۔ جو لوگ اسے دیکھتے آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے، اسے لوگوں کی کچھ چہم گوئیوں سے وحشت ہو رہی تھی۔ بالآخر وہ ایک خاموش جگہ پر جا بیٹھی اور دل بہلانے کے لیے گیم کھیلنے لگی۔ موبائل اسلام آباد سے آنے کے اگلے دن ہی لے لیا تھا۔ جیسے ہی سم ڈالی، مزمل کے بے شمار کالز اور میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے سب کالز اور میسیجز ڈیلیٹ کر دیے، پھر دل میں پتھر رکھ کر مزمل کا نمبر بلاک کر دیا۔ مزمل آج پھر یونیورسٹی کے ہر اس کونے جہاں وہ پائی جا سکتی تھی دیکھ رہا تھا۔ وہ پچھلے 2 دن سے نہیں آ رہی تھی۔ آج اسے خبر ملی تھی کہ وہ آ چکی ہے۔ مزمل سمجھ گیا اسے سب معلوم ہو چکا ہے۔ مزمل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں وہ اسے ڈھونڈ نکالے اور اس کی تمام گلے شکوے دور کر دے، مگر وہ دشمن جان ملے تو صحیح۔ ڈھونڈتے ہوئے اس کے قدم ایک دم رک گئے۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو ماہین سیڑھی پر بیٹھی بیگ سائیڈ پر رکھے موبائل میں بیزاری سے انگلیاں مار رہی تھی۔ یہ یونیورسٹی کا ایک خاموش حصہ تھا۔ غصے کی ایک لہر اس کے دماغ سے گزری، وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا، اس کے بازو دبوچ کر اسے کھڑا کیا۔ اچانک حملے پر وہ بوکھلا سی گئی تھی۔ سامنے کھڑے مزمل کو دیکھ کر اس کے بائیں ہاتھ میں موجود موبائل پر گرفت سخت ہوئی گئی۔ مجھ سے چھپ کر کچھ حاصل نہیں ہوگا تمہیں، وہ دشتی سے بولا۔ مجھے کسی سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہین چہرے کا رخ پھیرے بولی تو ساتھ میں اپنا بازو بھی چھڑوانے لگی۔ مزمل نے اس کی زحمت پر اپنی گرفت اور تیز کی، جس پر وہ کڑھا کر رہ گئی۔ میں کسی سے نہیں ہوں، مزمل نے الفاظ چبا چبا کر کہے۔ مجھے درد ہو رہا ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ اب بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ ماہین کو لگ رہا تھا کہ بازو اب الگ ہوتا یا تب، اور جو مجھے درد ہو رہا ہے اس کا کیا؟ مزمل بھی اسی انداز میں بولا۔ ماہین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے ایک دم احساس ہوا تو اس نے اپنی گرفت ہلکی کر دی، مگر بازو ابھی بھی نہیں چھوڑا۔ اب کی بار وہ غصہ پر قابو رکھتے ہوئے بولا، لسن، میں نہیں جانتا یہ سب کیسے ہوا۔ بابا نے ایک دفعہ پوچھا اور میں نے انکار کر دیا۔ میں نہیں۔ مزمل اسے صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا جب ماہین نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں کوئی صفائی نہیں سننا چاہتی۔ تم اپنی دنیا میں خوش ہو، میں اپنی دنیا میں۔ بہتر ہوگا تم مجھ سے ایسے ہی بیہیو کو رکھو جیسے تم مجھے جانتے ہی نہیں ہو، اور اپنے کزن کے ساتھ ہنسی خوشی لائف گزارو۔ ماہین اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے بولی، اپنا بازو چھڑوا کر سیڑھیوں سے اپنا بیگ اٹھانے کے لیے جھکی تھی کہ مزمل نے اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ زیادہ نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور میری لائف صرف ایک ہی شخص سے اچھی گزر سکتی ہے، اور وہ تم ہو۔ آئندہ مجھ سے کسی XYZ سے ملانے کی کوشش مت کرنا۔ وہ گھبرایا۔ ماہین نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آنسو روکنے کے باوجود بار توڑے نکل آئے۔ چند لمحے خاموشی کے گزرے۔ ماہین نے اپنا بازو چھڑوایا، اپنے آنسو صاف کیے۔ اگر تمہیں پرواہ نہیں ہے اور میں تمہارے لیے اجنبی ہوں تو یہ آنسو کیوں کر؟ مزمل اس کے چہرے پر کچھ کھوجتا ہوا بولا، پھر اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ماہین بوکھلائی مگر مزمل کے موبائل میں مصروف رہا۔ یہ لو، اب میرا نمبر بلاک نہیں ہونا چاہیے، مزمل نے اسے پکڑتے ہوئے وارن کیا۔ جب ہمارے راستے بلاک ہو چکے ہیں تو یہ تو صرف موبائل ہے۔ وہ زہر خوندہ ہوئی، اگر تم نے میرا نمبر دوبارہ بلاک کیا تو کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا۔ پھر آگے کیا ہوگا تم اچھی طرح جانتی ہو، مزمل مضبوط لہجے میں بولا۔ کل ملاقات ہوگی، اس نے مسکرا کر کہا اور جانے لگا۔ میں نہیں آؤں گی، وہ ضبط کے بولے
مزمل مسکرا کر بولا تم آؤ گی؟ مزمل نے اپنے الفاظ پر زور دیا۔ ماہین نے ایک گہری سانس لی۔ لسن مزمل، تمہاری 6 دن بعد شادی ہے، تمہیں جانا پر فوکس۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر دھارا۔ ماہین نے سہم کر آنکھیں میچ لی۔ اسے ڈرتا دیکھ کر مزمل نے اپنے اوپر بند باندھا۔ آئی ایم شور وہ دوبارہ ہمارا نمبر بلاک نہیں ہوگا اور کل ضرور آنا ہے تم نے۔ اب کی بار وہ نرم لہجے میں کہہ کر چلا گیا۔ ماہین دیوار کا سہارا لے کر زمین پر بیٹھی رونے لگی۔ اقرا شاہ لاؤنج میں بیٹھی میگزین کی رولر گردانی کر رہی تھی جب کوئی چلتا ہوا پیچھے سے آیا اور اس کے گلے میں اپنا باہیں ڈال دی۔ وہ لمحے بھر میں بوچھکا کر رہ گئی، پھر مسکرا کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ تم کب آئے؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولی۔ بس ابھی آئی ہوں تو سوچا اپنی مام کو سرپرائز دے دوں۔ کیسا لگا؟ ابراہیم نے بھویں اچکا کر کہا۔ وہ کافی حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ بہت اچھا، وہ خوش دلی سے بولی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ اور رعایت کو ڈائیورس دینے کا کہہ رہے ہو؟ یاد آنے پر اسے ابراہیم سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ کہانی دے چکا ہوں۔ پرسکون انداز میں صوفے سے ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے جھلانے لگا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اقرا شاہ متحیر زدہ تھی۔ کم آن موم، جب میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تو کیوں اسے باندھے رکھوں؟ ابراہیم نے جھنجھلا کر کہا۔ اقرا شاہ نے اسے گھورا۔ موم یہ بتائیں ڈیڈ کہاں ہے؟ یقیناً آفس گئے ہوں گے، اب ان کی ڈانٹ سننا پڑے گی۔ اس نے موضوع بدلا جس پر اقرا شاہ کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ آفس میں نہیں ہیں، باہر ملک گئے ہیں بزنس کے سلسلے میں۔ اسے بات کے ساتھ خود کو بھی سنبھالا، یعنی ان کے آنے کے بعد ڈانٹ پکی ہے۔ ابراہیم مسکراتا ہوا بولا۔ مگر تم نے آیا تو اس کا موڈ اچھی دیکھ کر اقرا شاہ کہنے لگی۔ پر ابراہیم نے اس کی بات کاٹ دی۔ موم میرا موڈ بہت اچھا ہے، میں اسے سپوائل نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا ماتھا چوم کر اپنی جیکٹ کندھے پر ڈالتا چلا گیا۔ اسی دوران اس کے موبائل کی بیپ بجی، جس سے واٹس ایپ کھولا۔ اسے چند تصویریں بھیجی گئی تھی جس میں وہ کسی شخص کے ساتھ تھی۔ آدمی کا چہرہ قدرے دھندلا سا تھا۔ ساتھ میں ایک میسیج بھی تھا، اگر تم امریکہ مجھ سے ملنے نہ آئی تو اگر تم خود سمجھدار ہو۔ وہ غصے سے کھول اٹھی۔ تمہاری یہ جرأت، تم اقرا شاہ کو دھمکا سکو؟ اس نے تنفر سے سوچا۔ میں آ رہی ہوں، اقرا شاہ نے ٹائپ کیا۔ چند منٹ بعد ریپلائی آیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی مائی ڈارلنگ، ساتھ مسکرانے والا ایموجی۔ تمہاری مسکراہٹ ہی نہیں، تمہارا سب کچھ چھین لوں گی، وہاں جا کر ماروں گی جہاں پانی نہیں ملے گا۔ اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ فلائٹ کی ٹکٹ بک کروا کے اختر کو کالر ملانے لگی۔ واقعی کافی ڈھیٹ ثابت ہوئے تم اختر، مگر میں بھی وہ ہوں جو مجرم کے کسبل نکال کر ہی دم لیتا ہے۔ عائش ٹیبل پر اس کے پاس بیٹھا اس کی ہمت کی داد دے رہا تھا۔ آج خود ٹارچر سیل میں اس پر انویسٹیگیشن کرنے آیا تھا۔ انسپکٹر عاقب تھوڑا سا دور کھڑا تھا۔ اختر کا پہلے سے بھی برا حال تھا۔ پہلے مجھے اپنا اریسٹ وارنٹ دکھاؤ، اس نے 2 دن کی طرح آج بھی وہی سوال دہرایا۔ تم لوگوں نے مجھے میرے گھر سے اٹھا لیا تھا، تم لوگ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، اور یہ جو تم ایس پی بن کر اتنا اڑ رہے ہو، سارے پر کٹوا دوں گا۔ وہ نخوت سے بولتے آخر میں عائش کو مخاطب کیا۔ ابھی بھی اکڑ نہیں گئی؟ عائش تمسخرانہ انداز میں بولا، پھر اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ انسپکٹر عاقب اس کا اشارہ سمجھ کر ٹیبل کے نیچے واحد بنی دراز سے ایگزنگ آلود پلاس اسے تھما دیا۔ اختر کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ جانتا تو میں تمہیں اچھی سے ہوں سبحان، یہی نام تھا نا؟ گاؤں سے بھاگنے سے پہلے وہ پلاس گھماتے ہوئے بولا۔ تمہارے ماں باپ چودھری یاور کے گھر ملازم تھے، 15 سال کی عمر میں تمہارے ماں باپ مر گئے، مگر چودھری یاور نے ہمدردی کے طور پر تمہیں اپنا ہاں پناہ دی اور تم اس کی عزت پر ڈاکہ ڈال کر فرار ہو گئے۔ تمہیں کیسے پتا؟ اختر حیرت کی زیادتی سے ہلکلا کر بولا۔ ایس پی جو ہوں، اتنی اڑان تو ہے میری۔ عائش نے اس کے الفاظ کو لوٹائے۔
اب پچھلے 10 سالوں سے چودھری یاور تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے، اور فرض کرو میں تمہیں چودھری یاور کے حوالے کر دوں تو گاؤں کے رواج کے مطابق تمہیں بیچ چوراہے پر پتھر مار مار کر مار دیے جاؤ گے۔ اوف، اتنی بھیانک موت میں تو روکتے کھڑے گئے۔ عائش نے پھر بھرپور ایکٹنگ کیا۔ بتاؤ تم نے خیام کو کس کے کہنے پر ہتھیار بنا کر بھیجا تھا؟ اب وہ سنجیدگی سے بولا، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اتنی آسانی سے بتا دوں گا؟ اس نے تنفر سے کہا۔ عائش مسکرا اٹھا، ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر اوپر کیا۔ اختر کی رہی سہی ہمت ٹوٹنے لگی۔ اسے پر ٹیبل پر رکھا اختر کا فون بج اٹھا۔ عائش نے موبائل پکڑا اور دوبارہ اسے بالوں سے جکڑا۔ اگر کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی اور اپنی زبان کھولی تو پھر اس نے انسپکٹر عاقب کی طرف اشارہ کیا جس کے موبائل پر چودھری یاور کا نمبر ڈگمگا رہا تھا۔ اپنا انجام سوچ لینا، سخت لہجے میں کہتا۔ بس کا یس کا بٹن دبایا۔ ہیلو اختر، کہاں ہو تم؟ دوسری طرف اقرا شاہ کی آواز گونجی۔ اختر نے ایک نظر اپنی انگلی کو دیکھا جو پلاس کے درمیان تھی، بے اختیار تھوک نگلا، پھر اپنے آپ کو حد مقدور سنبھالتا ہوا بولا، جی میم۔ آواز میں تھوڑی لڑکھڑاہٹ تھی۔ عائش نے پلاس پر ہلکا سا دباؤ ڈالا جس پر اختر لب پھینچے رہ گیا۔ شہلا افندی اور افضل شاہ نے کوئی مسئلہ تو نہیں کیا؟ عائش کے سر پر بم پھٹا۔ شہلا افندی، یہ نام وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ مگر افضل شاہ بھی یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ جی سب ٹھیک ہے۔ اس کا ماتھا پسینے سے تر تھا۔ کوئی گڑبڑ ہونی بھی نہیں چاہیے تھا۔ حکم سے بولتی ہمیشہ کی طرح کچھ سنے بغیر فون بند کر دیا۔ کال ختم ہوتے ہی عائش اس پر قہر کی طرح برسا۔ ساتھ میں اختر کی چیخیں گونجی، بتا کہاں ہے افضل شاہ اور شہلا افندی؟ وہ پلاس پر زور دیتے بولا۔ اختر کی حلق سے دل دہلا دینے والی چیخ نکلی، بتاتا ہوں بتاتا ہوں۔ اختر پھر پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان تیزی سے بولا، سب کچھ بتا۔ عائش غصے سے دھاڑا، اس کے اندر لاوا ابل رہا تھا۔ اختر طوطے کی طرح فر فر بولنے لگا۔ وہ سیٹی بجاتا ہوا ڈریسر کے سامنے بالوں میں جیل لگا رہا تھا۔ اپنے طیارے پر ایک آخری نظر ڈالی اور نکل آیا باہر آ کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ آج اس کا ارادہ عائشہ کے گھر جانے کا تھا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی عائشہ گھر ہوگا یا نہیں، وہ بس عائشہ سے ملنا چاہتا تھا۔ ریئلی شہری بھائی، اٹ از سو ٹیسٹی۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر ٹانگیں اوپر کیے لازانیہ کھاتے ہوئے بولی۔ نور الہدیٰ نے جب لازانیہ بنایا تو کچھ شہریار کے ہاتھوں ان دونوں کے لیے بھی بھجوا دیا۔ نوری کو بتا دیجیے گا جب میں آؤں گی تو اسے ریسپی ضرور لوں گی۔ ضرور۔ ابھی تو عائش نہیں آیا؟ وہ جوس کا گلاس ایک سپاہی لیتا بولا، سپ لیتے بولا، بس آ ہی رہا ہوگا۔ عائشہ گھر کی طرف دیکھتے بولی، آ نہیں رہا، میں آ چکا۔ عائش حشاش بشاش انداز میں بولا، جب وہ آیا تو دروازہ ان لاک تھا، تم کب آئے؟ عائشہ نے حیرانی سے پوچھا۔ جب تم دونوں باتیں کر رہے تھے۔ عائش صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون ہے؟ عائش نے اسے چنبے سے کہا، ویٹ میں دیکھتا ہوں۔ شہریار اٹھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے ابراہیم کھڑا تھا۔ شہریار نے احتیاطاً دروازہ بند کر کے خود باہر نکل آیا۔ مجھے اندر جانا ہے، تم راستے سے ہٹ سکتے ہو؟ ابراہیم انتہائی بدتمیزی سے بولا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ شہریار نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر سوالیہ انداز میں آئی برو اٹھایا۔ مجھے عائشہ سے ملنا ہے۔ وہ اسی کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتا ہوا بولا، وہ اپنی بہن سے ملنے آئے ہو؟ ضرور، کیوں نہیں؟ اندر تمسخرانہ تھا۔ وہ میری بہن نہیں ہے، ہٹو یہاں سے۔ ابراہیم نے انگلی اٹھائی، الفاظ چبا چبا کر کہا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے، اس لیے ان کی آواز اندر نہیں جا رہی تھی۔ وہ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اندر جانے دوں گا؟ شہریار بھی غصے میں آیا۔ ابراہیم نے دانت پیسے، یاد رکھو عائش تمہارا کزن ہے، اسی ناطے وہ تمہاری بھابھی ہے، اس سے کوئی اور رشتہ جوڑنے کی کوشش بھی مت کرو۔
اور میرے ہوتے ہوئے تم ایسا کر بھی نہیں سکتے، بہتر ہوگا تم اپنے کام سے کام رکھو۔ شہریار نے اسے ٹھیک ٹھاک سنا دی تھی، جس پر ابراہیم کا چہرہ غصے اور آنے سے لال پڑ گیا۔ مجھے لگتا ہے اب تمہیں جانا چاہیے۔ شہریار نے مسکراتے ہاتھ ہلایا۔ اس کی مسکراہٹ ابراہیم کو مزید جلا گئی۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ شاعری باہر کون ہے؟ عائش نے اندر سے ہی آواز لگائی۔ شاید کوئی بچہ بیل بجا کر چلا گیا، پھر توقف سے بولا، اب میں بھی چلتا ہوں، اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا۔ عائشہ ابھی بھی مزے سے لذانے کھا رہی تھی۔ عائش چینج کر کے واپس اپنی جگہ آ بیٹھا۔ عائش اپنا سر ہاتھ پر گرائے اس سے ہی دیکھنے لگا۔ عائشہ کو پیاس لگی تو وہ ٹیبل پر رکھا خالی گلاس اٹھا کر کچن کی جانب بھولی۔ عائش کو شرارت سوچی۔ عائشہ پانی لے کر واپس آئی تو لذانیہ غائب تھا اور عائشہ اپنے موبائل میں مصروف۔ میرا لذانیہ کہاں گیا؟ وہ حیرت سے چلائی۔ لذانیہ؟ اس نے بھی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ ہاں، میں بھی کھانا کھا رہی تھی، اب غائب ہو گیا۔ عائشہ ورتا حیرت میں ڈوبی بولی، پھر گلاس ٹیبل پر رکھا، شاید اس کی ٹانگیں نکل آئی ہوں۔ عائشہ نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، میرا لذانیہ کہاں ہے؟ عائشہ لڑکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ جمائے بولی۔ اس کی شرارت سمجھ چکی تھی، کیا معلوم وہ انجان بنا۔ عائشہ نے اس کا موبائل لے لیا۔ عائشہ اس نے دانت کچکچائے، وہ ہنسا۔ دانتوں پر کب زور ڈالا، دو ٹوٹ جائیں گے۔ پھر سوچا، رحان کو اپنی بنا دانتوں والی چچی اچھی لگے گی۔ عائشہ نے مذاق اڑایا۔ اسی وقت عائشہ کا فون بجا۔ عائشہ نے ایک نظر موبائل پر ڈالی جہاں عاقب کا نام جگمگا رہا تھا تو شرارت سے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا۔ انشال، میرا فون واپس کرو۔ عائشہ نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ عائشہ نے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے اور سر نفی میں ہلایا۔ پہلے میرا لذانیہ دو۔ عائشہ نے کڑی نظروں سے گھورا۔ مجھے نہیں معلوم۔ وہ ابھی بھی نہیں مانا، اٹھ کر کھڑا ہوا۔ عائشہ دو قدم پیچھے ہوئی۔ مجھے لذانیہ دو، فون لو۔ عائشہ اس کے مسکرا اسے دیکھا، وہ رہا۔ عائشہ نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ عائشہ کے دھیان بٹا۔ عائشہ نے فوراً اپنا موبائل اچک لیا۔ یہ چیٹنگ ہے۔ اسے پہلے سمجھ نہیں آیا کیا ہوا، پھر سچ مچ کا غصہ چڑھا۔ اس نے عائشہ کا سر پکڑا کر تھوڑا نیچے کیا۔ لذانیہ ٹیبل کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ عائشہ وہاں سے ہنستے ہوئے چلا گیا۔ عائشہ نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، پھر خود ہی ہنس دی۔ بس کر جا یار، کتنے پیے گا؟ التمش اسے کتنی دفعہ منع کر چکا تھا اور اب بھی کر رہا تھا۔ ابراہیم جب سے عائشہ کے گھر سے آیا تھا اپنی پسندیدہ مشغلے مشغول تھا۔ میں مزید برداشت نہیں کروں گا۔ سرخ آنکھوں سے ڈانسنگ سٹیج پر گاڑتے بولا، دیکھ مان لے میری بات، بھول جا۔ اس کے کہنے پر دیر تھی، ابراہیم نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ آئندہ بولنے کی ہمت مت کرنا، اور ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ التمش ایک دم ڈرا۔ ریلیکس یار، التمش نے ہمت جما کر کہا۔ ابراہیم نے ایک ہی گھونٹ میں سارا گلاس ختم کر کے کاؤنٹر پر رکھا، پھر نظریں گلے میں لٹکے لاکٹ کی طرف گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے لاکٹ پر بنے ہوئے تلوار پر انگلی پھیرتے نوکری پر ٹکا دی۔ تمہیں پانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی سب پار کر جاؤں گا۔ وہ تصور میں عائشہ سے مخاطب ہوا۔ التمش کو تو ہمیشہ اس کے جنون سے خوف آتا تھا۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے خود دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ التمش، تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ چند ثانیے بعد ابراہیم کی گمبھیر آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ کچھ بولنے ہی لگا کہ ابراہیم نے ٹوک دیا، میں تمہارے اگر مگر و فضول کے لیکچر نہیں سنوں گا۔ تم نے ہر وقت ساتھ دیا ہے، اب بھی دے گا۔ اس نے تحکم لہجے میں کہا۔ وہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مستحق مان گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے برا منہ بنا کر ابراہیم نے خوش ہو کر اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا۔ یہ کی ہے نا تم نے یاروں والی بات؟ تو اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر سامنے دیکھتے ہوئے آگے کا لائحہ عمل طے کرنے لگا۔ اس سے بس اقرا شاہ کے جانے کا انتظار تھا۔ اقرا شاہ نے بتلا کر دیا تھا وہ کل امریکہ جا رہی ہے۔
عائشہ اگلے دن اختر کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچ گئے۔ انسپکٹر عاقب بھی اس کے ساتھ تھا۔ افضل شاہ کرسی پر بیٹھے رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، گردن ایک جانب ڈھلکی ہوئی تھی۔ عائشہ جلد